शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात इकराम, हफ्तावारी जो इज्तिमा जो दर्स खानका शरीफ में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसमें शरीक हैं। ज़िक्र की महफ़िल तकमील हुई, चूँकि कल से हुज़ूर सैयदना यहिया सरकार का उर्स मुबारक का आगाज़ है, इसीलिए नागा नहीं होना ये नज़रिए के तहत आज की ये दर्स की महफ़िल को रखा गया है। लेकिन मुख्तसर दर्स होगा, क्योंकि कल से हज़रत का उर्स है और बारगाह शरीफ में उर्स के इंतज़ामात के लिए सारे मुरीदीन मुत्तखिदीन और उनके ग़ुलाम वहाँ जमा होते हैं, तो हमको वहाँ पर भी जाना है। बहरहाल आपने आखिरी दर्स में यह सुना था कि मोमिन आखिर कौन होता है, मोमिन की शान क्या है, मोमिन किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले ये कि हम अपनी दिल की गहराइयों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें और न सिर्फ़ ज़बान से इसका इक़रार करें, अपने दिल की गहराइयों से इक़रार करें और सच्चे दिल के साथ अल्लाह का एक होना और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस बात को हमको मानना है और यकीन रखना है, तभी जाकर हम अपने आप को मुसलमान कहला सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत या किसी को भी पूजना इस्लाम में क़तई तौर पर इस बात की इजाज़त नहीं है। अब रहा सवाल कि आप कलमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बान से तो इस बात का इजहार करते हैं, इक़रार करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, लेकिन दिल की गहराइयों से है के जो जुमले पे है वो लोगों को यकीन नहीं रहता है। जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात का ये यकीन, ये अक़ीदा है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी थे जब इस दुनिया में कुछ न था, क्योंकि मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम पानी और मट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे, आब और गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, मैं उस वक्त भी नबी था। मैं ये नहीं कर रहे फरमा रहे मेरे सरकार के मैं था, मैं बशर था, नहीं फरमा रहे, बल्कि क्या फरमा रहे, मैं नबी था, कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था। तो इससे बात ये ज़ाहिर हो चुकी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जब हज़रत आदम अबुल बशर का भी पता नहीं था। भाई अबुल बशर जो हज़रत आदम हैं, उनके बाद ही जो है इंसान का वजूद आया, उससे पहले इंसान का वजूद नहीं था। लेकिन मेरे सरकार क्या फरमा रहे हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम आग और पानी की मंजिल में थे, मट्टी और पानी की मंजिल में थे, उस वक्त भी मैं नबी था, कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था। तो मालूम यह हुआ कि अभी अबुल बशर का भी पता नहीं था, लेकिन हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था। उस वक्त सिर्फ दो ही थे, एक अल्लाह और एक उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे हट के कायनात में कुछ न था। जैसा कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ज़ाहिर करने के लिए, अपने महबूब के कमालात को ज़ाहिर करने के लिए ये सारी दुनिया को सजाया कि एक ऐसा मेरा महबूब है जिसके लिए ये सारी कायनात सजाई गई। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ए हबीब आप ना होते तो ये कायनात ना होती। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि आप ना होते तो कायनात ना होती। तो ये जो सारी कायनात बनाई गई रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई, उनके सदक़े तुफ़ैल हमको वजूद बख्शा गया। आसमान का शामियाना लगाया गया, ज़मीन का फ़र्श लगाया गया, सितारों की खंदिलें लगाई गई, चाँद की रोशनी लगाई गई, सूरज बनाया गया। तो सिर्फ़ और सिर्फ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
صدقے میں ان تمام چیزوں کو وجود بخشا گیا۔ ایک طرف تو ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، تو کب سے ہے؟ اس وقت سے ہے جب اس دنیا میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم آئے، اس کے بعد کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس سرزمین پر آئے اور اللہ کے پیغام کو عام کیے، وحدانیت کا پیغام دیے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے قابل تعظیم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی جانب سے اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں روانہ فرمایا تھا۔ تو کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور تبلیغ دین کا کام کیے۔ جو لوگ آئے ان کے دور کو پائے، ان کو مانے، وہ لوگ حق پر رہے۔ جو ان کی مخالفت کرے وہ ناحق رہے اور وہ جہنم رسید ہوئے۔ اور ان کے بعد بھی ان کے دیے ہوئے پیغام کو نہ مانتے ہوئے ان کو نبی مانے تو وہ بھی حق کے راستے پر نہیں رہے۔ جیسا کہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا یا خدا سمجھ لیا، تو وہ بھی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ نبی کو ماننا اور ساتھ ساتھ وہ عقیدے پہ قائم رہنا جو نبی نے وہ عقیدہ ہم کو دے کر گئے، تو وہ سچے معنی میں، حقیقی معنی میں ثابت قدمی ہے۔ آپ جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی کہ آپ خدا یا خدا کا بیٹا ان کو سمجھ بیٹھے تو وہ بھی آپ حق سے، راستے سے ہٹ گئے۔ اب یہاں پر جب سارے انبیاء علیہ السلام آ چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اس کے بعد میں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبوت نہیں ہے، میں نے نبوت کا دروازے کو بند کر دیا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبوت کے خاتم ہیں، اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے۔ لیکن جتنے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی شریعت قانون لے کر آئے تھے، جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو سارے پرانے انبیاء علیہ السلام کے قانون، شریعتیں منسوخ ہو گئی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رائج ہو گئی۔ اب اگر کوئی انسان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ قانون صبح قیامت تک رہے گا۔ سرکار کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے، سرکار نبوت کے خاتم ہے۔ اب جب سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا تو پھر صبح قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا وہ بھی باقی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت سارے لوگوں پر، مسلمانوں پر لاگو کی، وہ صبح قیامت تک وہی چلے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا اپنا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم کو اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے پر ہی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ اب ایک بات، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کا پیغام دیے اور چلے گئے۔ یہ قطعی غلط، ایسا عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھو کہ آپ باطل عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں۔ آپ تو ایک طرف کلمہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ہے پڑھ رہے ہیں، تو پھر تھے کی بات کہاں سے آئی، چلے گئے کی بات کہاں سے آئی؟ جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے، جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت موجود ہے۔ اب اس کی موٹی سی مثال، یہ جو بدعقیدے بات کرتے ہیں
کہ آئے پیغام دیے چلے گئے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اب ہماری حضور بات نہیں سنتے۔ اب ہم جیسے کہ یہاں سے ٹھہر کے حیدرآباد سے سلام پڑھتے ہیں تو بدعقیدے ہم سے پوچھتے ہیں کیا حضور سن رہے ہیں کہ آپ کا سلام؟ یقیناً سن رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضور سن رہے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت پر حضور کی نظر ہے۔ جس طریقے سے ہماری شارک کے قریب اللہ ہے، اسی طریقے سے ہماری ہر حرکت پر ہمارے حضور کی نظر ہے، اور ہم جب سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں تو حضور ہمارے سلام کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی من گھڑت بات نہیں ہے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو کثرت سے درود پڑھنے کی تاکید فرمائی، آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنے کی آپ نے تاکید فرمائی، کیا اس دنیا فانی سے آپ پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ پر درود و سلام بھیجا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یقیناً تم میری پردہ فرمائی کے بعد بھی تم میرے پر درود بھیجو گے، اور میں اپنے کان سے تمہارا درود سنوں گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتے متعین ہوتے ہیں، جب کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچتا ہے، لیکن جب کوئی میرا امتی اگر مجھ پر درود بھیجے گا تو اس کے لبوں کی آواز میں اپنے کان سے سنوں گا۔ نعرہ تکبیر۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ صبح قیامت تک، جب تک کہ سور نہیں پھونکے جائے گی، جب تک کہ ہم غلاموں کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہم کو بھیجنا ہے۔ پھر اور ایک بات، جو بدعقیدے کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کہ آئے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ ختم ہو گئے، اس قسم کے جو الفاظ ہے، میں اس لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو زمین پر حرام قرار دیا ہے، نبی کے جسم کو زمین پر حرام قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، وہ جس طریقے سے رہیں گے ویسے ہی تر و تازہ وہ اپنی لحد میں رہیں گے۔ یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا گیا، آپ کو ہم کو وجود بخشا گیا، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جن کے صدقے میں وجود بخشا گیا وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے یقیناً میری نظر میں مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ اس نظریے کا عقیدہ رکھنے والا تو یہود اور نصارہ ہو سکتا ہے کہ آئے اور چلے گئے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ بھی جو ہے یوٹیوب پر بہت بار سنے ہوں گے، وہ جو ملعون ذاکر نائک ہے، کیا بولا؟ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ بولتا ہے کہ آج کی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور ماننا حرام ہے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس قسم کے عقیدے جو دیے جا رہے ہیں، یہ کوئی مومن مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ منافقین کا ہے، یہ عقیدہ یہود اور نصارہ کا ہے، جو ان کی ذہنیت لے کر آج ہماری صفوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بہت بڑی بات ہے، ہماری عقل سے پرے ہے۔ ان کے جو محبوبین ہیں، ان کے جو اللہ کے جو ولی ہے، ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے۔ ہزاروں مثالیں ہم کو مل گئی۔ جب کبھی اتفاقی طور پر اگر کسی اللہ کے ولی کی مزار کھل گئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے جسم تر و تازہ ہے، ان کے کفن کو تک دھکا نہیں لگا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، رسول اللہ کے عاشق کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے کہ وہ اپنی خبروں میں تر و تازہ رہتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن مسلمان
جب اس دنیا فانی سے گزر جاتا ہے اور اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ 40 قدم دور سے اگر کوئی انسان آ رہا ہے تو خبر میں جو بندہ ہے وہ اس کے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ پہچان لیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں آ رہا ہے، عام آدمی، عام مسلمان. اور اس کی خبر پہ سے اگر کوئی پرندہ اڑتا ہے تو وہ اپنی خبر میں لیٹ کر یہ جان لیتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادی ہے. عام مسلمان کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ ایک مومن کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی سماعت، اس کی بصارت اتنی بڑھ جاتی ہے. تو اب بتاؤ کہ ایک عام مسلمان جب جو ہے 40 قدم کی دوری سے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر یہ پہچان لے رہا کہ فلاں ابن فلاں آ رہا ہے، تو سوچو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کیا بات ہوگی. ہم جب یہاں سے بیٹھ کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً ہمارے سرکار ہماری آواز سنتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ. ایسے جو عقیدے رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور ہماری مدد نہیں فرماتے، حضور کو علم غیب نہیں تھا، تو یہ باطل عقیدے ہے. کیا ہے؟ باطل عقیدہ. یہ غیر عقیدوں کی بات ہے. ہم کو ان کے صحبتوں سے، ہم کو ان کی دوستی سے دور رہنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. کس پہ؟ ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. نہ ہماری ایسی عبادتیں، نہ ہماری ایسی ریاضتیں، کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ناز ہے تو ہمارے سرکار کی غلامی پہ ہم کو ناز ہے. روز محشر جب ہم بخشے جائیں گے تو یقیناً محبوب اللہ سرکار، یحییٰ سرکار کی صورت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کرم فرمائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ ہماری جو غلامی ہے اس کی نسبت کے طفیل ہم پر ہمارے سرکار کرم فرمائیں گے. اب یہ رہی بات، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی یہ بات بتلائی تھی کہ بیعت کی کیا اہمیت ہے. تو اور ایک بات، اب جیسے کہ ہمارے سرکار یحییٰ سرکار کا کر سے عرس شریف کا آغاز ہے، تو بدعقیدے یہ بھی کہتے ہیں کہ مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے، کائی کو جو ہے جا کے کس کی بھی غلامی کرنا. تو سنو، یہ تو دنیاوی معاملات میں یقیناً ہماری مدد فرماتے ہیں. سچے دل کے ساتھ جب ہم پکارتے ہیں، جیسے کہ پیرانے پیر سرکار کا حکم ہے کہ اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہ مجھے مشرق سے آواز دے گا تو میں مغرب سے جا کر اس کی مدد کروں گا. پیرانے پیر سرکار اپنے غلاموں کے لیے یہ خوشخبری دے رہے ہیں. یعنی دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر ان کو آواز دی جاتی ہے تو سرکار پیر غوث اعظم دستگیر اپنے غلام کی، اپنے مرید کی مدد فرماتے ہیں. تو دنیا میں تو یہ بزرگان دین، ہمارے پیراں، ہمارے سرکار ہماری مدد کرتے ہیں. جب نزا کا وقت ہوتا ہے، بڑا ہی کٹھن وقت ہوتا ہے، جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے جس کو نزا کا وقت کہا جاتا ہے. ایک یحییٰ سرکار کے مرید ہیں، نزا کا وقت ہے، سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ 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 بول رہے ہیں، بس دم یہاں اٹکا ہوا ہے. تو حضرت کے ایک رشتوں کے بھائی ان کو دیکھنے گئے، جا کے بولے کیا بات ہے؟ تو بولے بس یہی کیفیت ہے، سارے لوگ اللہ کا ورد کر رہے ہیں، روح پرواز نہیں ہوتی ہے، دم اٹکا ہوا ہے، نزا کا عالم ہے. تو فوری جو ہے حضرت جو تھے، حضرت کے جو رشتوں کے جو بھائی تھے، جلال آ گیا. بولے کس بات کی مریدی؟ اگر اس وقت اگر یحییٰ پاشا حضرت کا مرید یہ اگر حالات میں رہیں گا اور اللہ نہیں بولیں گا تو کس بات کی مریدی؟ ادھر انہوں گھر میں ان کے غازی بنڈے کا واقعہ ہے، وہاں انہوں ان کے گھر میں جا کے ان کی مزاج پرسی کے لیے یہ الفاظ بولے، اور یحییٰ سرکار اپنے پاس خواجہ سرکار کے دربار میں مسجد کے حوض پر بیٹھے ہوئے تھے مسواک کرتے ہوئے. انہوں وہاں الفاظ ادا کر رہی، یحییٰ سرکار یہاں حوض میں اپنا مسواک لے کے حوض میں مار کے بولے بول اللہ بول اللہ، بول کے 2 مرتبہ بولے. بولتے ہی وہاں پر وہ جو مرید تھے اللہ 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 بول کے ان کا انتقال ہو گیا. یحییٰ پاشا کی دوستی بولے یارو. تو یہ پیری مریدی ہے. لوگ بولتے ہیں نا
کیا بات ہے، کیوں جا کے جو ہے غلامی کرتے ہو؟ اپنی آخرت کی، اپنے ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے ان کے ہم در کی غلامی کرتے ہیں۔ تو یہ مریدی ہوتی ہے کہ جب نزاع کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہماری مدد کو آتے ہیں، یقیناً ہم سے کلمہ پڑھواتے ہیں، باطل عقیدے سے ہم کو دور رکھتے ہیں۔ اس نسبت کے طفیل، یحییٰ سرکار، خواجہ سرکار کی نسبت کے طفیل ہمارا انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، اور ہمارے کو یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اب یہاں پر دو تین باتوں کا ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم غلامی کا دم ضرور بھرتے ہیں، لیکن ہم کو سچا غلام بننے کی بھی ضرورت ہے۔ سرکار، خواجہ سرکار، یحییٰ سرکار نے جو ارشادات فرمائے وہ ارشادات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کئی بار کہا کہ شریعت کے بغیر طریقت ممکن نہیں ہے۔ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا، آپ کو سنتوں کی پابندی کرنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوگا، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہوگا، اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ تب جا کر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خواجہ محبوب اللہ سرکار، یحییٰ سرکار کا غلام ہوں۔ اور جب آپ یہ معاملات میں پورے اتریں گے تو پھر وہ آپ کی ہر جگہ ایسے لاج رکھیں گے کہ جس میدان میں آپ قدم رکھیں گے اللہ کی قسم وہ میدان آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن مضبوطی کی ضرورت ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے، سختی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ شریعت نے ہم جو چیز کو ہم کو منع کیا ہے، ہم کو بھولے بھٹکے بھی ادھر پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے۔ شریعت میں جو چیز حلال ہے وہی کرنا ہے، اور جو حرام ہے اس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جانا ہے۔ تو پھر دیکھو کیسی زندگی کامیاب ہوتی ہے، کیسی خواجہ سرکار، یحییٰ سرکار کی ہم پر عنایتیں ہوتی ہیں۔ دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ اب اس بیچ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے عقیدوں پر طریقے سے ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اب کیا ہے، یہاں پر کچھ بدعقیدے بھی ہے اور کچھ حاسدین بھی ہے۔ حسد جلن جو ہوتی ہے بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں حسد جلن کا پہلے ذکر یہ کر دوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کیا بات ہے بھئی، سید زادوں کنے، مشائخ زادوں کنے لوگ جاتے ہیں، ہاتھا چومتے، پیراں پڑتے، تعظیم کرتے، ہماری تعظیم نہیں کرتے۔ تو یہ ایک حسد کا مادہ لوگوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر خانخواہوں پہ تنقیدات کی جاتی ہے، اپنے بھی کرتے ہیں، بدعقیدے تو کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی کیا مجبوری ہے؟ ان کی مجبوری یہ ہے کہ کوئی مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، ایک 4 کتابیں پڑھ لیے، داڑھی چھوڑ لیا، اب انہوں یہ سمجھتے کہ جو ہے چلو اب میں بھی کسی سید زادے یا مشائخ زادے کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اب وہ دیکھتے کچھ وقت گزر جاتا، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا، کچھ ان کی تعظیم نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہی، تو وہاں سے ان کو حسد کا مادہ آ جاتا۔ اب انہوں کیا کرتے؟ خانخواہوں کے خلاف بولنا شروع کرتے، خانخواہوں پر تنقید کرنا شروع کرتے۔ یہ بات کو ذہن میں رکھو کہ آج ہندوستان میں اسلام کا جو پرچم لہرا رہا ہے، گھرے گھر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے اور کرم ہے، اور یہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرشمہ ہے۔ یہ خانخواہوں کی دین ہے آج جو ہندوستان بھر میں پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ لیکن چند حاسدین جو اپنے ذہن میں قدرت رکھتے ہیں وہ لوگ خانخواہوں پہ تنقید کرتے ہیں، تو ان کو بھی صحیح انداز میں جواب دینا، صحیح انداز میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دینا، اور بولنا کہ ایک بار خانخواہ کو چلو تمہیں معلوم ہوگا کہ خانخواہ میں کیا حاصل ہوتا ہے۔ ایک بار ہمارے یحییٰ سرکار، خواجہ سرکار کی بارگاہ میں چلو، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہاں کیا کیا نصیب ہوتا ہے، کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ اب رہی بات بدعقیدوں کی، کل ایک جو ہے ویڈیو میری نظر سے گزر رہی تھی، دارالشفا کی ایک مسجد ہے، وہاں کے جو ہے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے،
خیر ان کے والد بزرگوار بھی وہاں پر جو ہے تقریر کرتے تھے، اب انہوں بھی کر رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی ملت اسلامیہ میں کسی قسم کا فساد یا فتنے کو برپا کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم موجودہ اپنے ملک کے حالات کے حساب سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں کلمے کی بنیاد پر سارا مسلمان ایک جٹ رہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے سارے مسلمان ایک جٹ ہو جائیں اور ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں۔ لیکن بعض لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ میں تقریر سن رہا تھا دارالشفا کے جو مولوی صاحب ہیں، مسجد میں بیٹھ کے جو تقریر کرتے ہیں، وہ حضرت بول رہے تھے کہ جو ہے تعویذ والے مولانا کی جو ہے لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں۔ آپ کو کیا بات کی تکلیف ہے؟ ابھی جیسے کہ میں نے کہا نا کہ یہ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ لوگ آتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، بارگاہوں میں جھکتے ہیں، تو اب ان لوگوں کو ہو جاتی ہے تکلیف۔ اور ایک زمانے سے میں بھی شملہ بن لیا، اوڑھنی لپٹ لیا، داڑھی چھوڑ لیا، اس کے باوجود بھی جو ہے میرے کو 4 لوگ پوچھنے والے نہیں ہیں، تو یہ بیچاروں کو تکلیف ہوتی۔ لیکن ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم فی الوقت اتحاد چاہتے ہیں، کسی قسم کا انتشار ہم نہیں چاہتے۔ تو آپ بھی اس قسم کی زبان پہ کنٹرول کریں، اس قسم کا لب و لہجہ آپ استعمال نہ کریں۔ اور ایک بات، جیسا خیر الحمدللہ ہماری خانقاہ سے خود ایک بات کی آواز اٹھتی ہے کہ ملاؤں کے پاس، سفلی عاملوں کے پاس جانے والے اپنا ایمان غارت کر رہے ہیں، ہم خود یہ بات بولتے ہیں۔ ہماری خانقاہ سے بارہا اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو گلیوں میں جو بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا ایمان غارت مت کرو، یہ سفلی عاملوں کے پاس، ملاؤں کے پاس مت جاؤ، جو یہ بالکل ہی خطئی غلط ہے، یہ غیر اسلام کا طریقہ ہے، اسلام سے ہٹ کر طریقہ ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کے کیا بولتے ہیں؟ ہم خود یہاں سے بولتے ہیں، لیکن آپ نے جو 2-3 جملے جو نظر و نیاز کے بارے میں بولے ہیں، تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خانقاہوں میں لوگ عقیدت کے ساتھ منت کر کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، غلے میں پیسے ڈالتے ہیں، اپنی مرضی سے، کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ خانقاہوں میں شب و روز اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا جاتا ہے، خالی مسلمان نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو آ جائے، اللہ کا بندہ ہے وہ کھانا کھائے۔ خانقاہوں میں بے دریغ کھانا کھلایا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو یہ ادا سب سے زیادہ پسند ہے کہ ایک بھوکے آدمی کو کھانا کھلایا جائے، اور خانقاہوں میں وہ کام ہوتا ہے۔ اس نظریے کے تحت لوگ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ مولوی صاحب جو بول رہے تھے کہ جو ہے نظر، غلہ، ڈبہ، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگ اپنی مرضی سے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ کھلایا جائے، لیکن کوئی جھولی پکڑ کے، چندے کی بک رکھ کے، کوئی مدرسے کے نام پہ چندہ ہم نہیں کرتے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جمعے کی نماز میں جو ہے اعلان آپ کریں گے، آپ کے 2 جو ہے پیٹرز نکلتے ہیں جھولی پکڑ لے کے، یہ کام ہمارے پاس نہیں ہوتا، آپ کرتے ہیں یہ کام۔ ہر جمعے کو چندہ آپ مانگتے، اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے پارسا ہوں گے، آپ کا کام کاروبار کیا ہے؟ آپ کوئی نوکری نہیں کرتے، آپ کوئی تجارت نہیں کرتے، تو پھر اتنی بڑی بلڈنگ کہاں سے آ گئی آپ کنے؟ اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی آپ کنے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کنے چندے کا دھندا ہے، ہر جمعے کو چندے کا دھندا، ہر رمضان میں چندے کا دھندا، پھر دوسروں پہ تنقید۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ اس میں سدھار لائیے۔ ہم اتحاد چاہتے ہیں، اور بے وجہ کے کسی پر بھی آپ تنقید مت کیجئے۔ یہ سوچئے کہ آپ جب تنقید کریں گے تو پھر آپ کو جواب دینے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ خانقاہوں پر تعویذ والے مولانا بول کے تنقید کر دے کے بچ جاؤں گا، نہیں۔ آپ کو یقیناً آپ جس وقت بھی بولیں گے فوری امیڈیٹلی جواب ملیں گا آپ کو۔ آپ جمعے کو بولو، ہم اتوار کو بولتے۔ آپ جمعے کو مسجد میں جو ہے پبلک جمع رہتی، بیٹھ کے تقریر کر لیتے، اتوار کو ہم لوگ ہمارے واسطے آتے، جمع ہوتے، ہم ان کے سامنے پھر آپ کو جواب دیتے۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیے، آئندہ بیجا آپ تنقیدات مت کیجئے۔ کیوں؟
ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم فی الوقت ملت اسلامیہ میں اتحاد کے قائل ہیں اور ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ آپ کے یہ مسخرے جملوں کی طرف سے انتشار پھیل سکتا ہے۔ ارے ہم ابھی میں نے جیسے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ملائوں کے پاس، سفلی عاملوں کے پاس، یہ جو بہروپیے بیٹھے ہوئے نہ مت جاؤ، ان کے پاس جانے سے ایمان غارت ہوتا ہے، یہ آپ کی جیب ڈھیلی کرتے ہیں۔ ہم خود بولتے ہیں اگر آپ میں دم ہے بولنے کا تو آپ اشارہ جیسے میں بول رہا ہوں نا، کھلے انداز میں بولو، آپ بند الفاظ میں بول کے ساری قوم کو گمراہ مت کیجئے۔ خانخواہوں سے پہلے بھی تبلیغ دین کا کام ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک خانخواہوں سے تبلیغ دین کا کام ہوگا، درس و تدریس کا کام ہوگا، انشاءاللہ بزرگان دین کا فیضان صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ خانخواہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے صبح قیامت تک آباد رہے گی، اور یہاں سے بندگان خدا کو فیض عام جاری ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔